सबक नंबर 18। अजीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ने कायम की है, ताकि उसको अब्दी अमन और सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सआदत मिली। सामीन, पिछले सबकों में हमने खुदा और खुदा के अदल इंसाफ के बारे में सीखा। हमने आदम और हवा की बात की, काइन, हाबिल, सीत, हनूक, नू और उसके ज़माने के लोगों, नमरूद और बाबुल के बुर्ज के बारे में सीखा। हमने देखा कि हमारे बुज़ुर्गों में सिर्फ थोड़े ही ऐसे थे जिन्होंने खुदा और खुदा के इंसाफ की राह इख्तियार की, मगर ज़्यादा लोगों ने शैतान की बात मानी और गुमराही और तबाही की राह इख्तियार की। आज हम ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जो खुदा के कलाम में बड़ा मशहूर है और खुदा ने नस्ल आदम की निजात का मंसूबा बनाया। इसमें वो मशहूर नाम और जो शख्सियत है वो ख़ास मुकाम रखता है। खुदा का कलाम इस शख्स को खुदा का दोस्त और ईमानदारों का बाप कहता है। क्या आपको मालूम है कि वो शख्स कौन है? ये खुदा पाक का प्यारा नबी हज़रत इब्राहिम है, जिसे अरबी में हज़रत इब्राहिम कहा जाता है। खुदा का कलाम हज़रत इब्राहिम के बारे में बहुत कुछ बताता है। कुतुब मुक़द्दसा में हज़रत इब्राहिम का नाम 300 से ज़्यादा बार आया है। आज हम हज़रत इब्राहिम की कहानी को शुरू से सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदाई करीम ने इसे कैसे बुलाया, ताकि वो उसकी पैरवी और फरमाबरदारी करे, नीज़ कि उसने उसे क्यों बुलाया। शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हज़रत इब्राहिम का नाम पहले इब्राहिम ना था, बल्कि इब्राम था। पहले दो सबकों में हम देखेंगे कि खुदा ने इब्राहिम का नाम इब्राम से इब्राहिम क्यों रखा। आज हम पहले ये जानेंगे कि इब्राहिम का पहला नाम इब्राम था। पैदाइश की किताब का 11वां बाब हमें सिखाता है कि इब्राम सिम की नस्ल से था। क्या आपको सिम, हाम और याफ्त याद है? वो तीनों नू नबी के बेटे थे। सिम और इब्राहिम में 10 पुश्तें थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आदम और नू में 14 पुश्तें थीं। इब्राहिम का बाप तारे था। खुदा का कलाम बताता है कि तारे इब्राहिम, नहूर और हारान का बाप था और हारान लूत का बाप था। लूत इब्राहिम के बड़े भाई का बेटा था। लूत का बाप मर गया था, इसलिए लूत ने अपने चचा इब्राहिम को अपना मनसबी बाप बना लिया था। इब्राहिम की बीवी का नाम सारी था। सारी बांझ थी और उसकी औलाद न थी। इब्राहिम और सारी एक ही बाप से थे, मगर उनकी माँ एक न थी। इब्राहिम और नामी शहर में रहता था जो कसदियों के मुल्क में था, जो आजकल इराक कहलाता है। ये शहर नमरूद के बाबुल से दूर नहीं था, जहाँ उसने बाबुल का ऊंचा बुर्ज बनवाया था। इस इलाके के लोग बुत परस्त थे। आदम की बाकी औलाद की तरह इब्राहिम भी गुनाह की तारीकी में पैदा हुआ था। इब्राहिम का बाप सच्चे खुदा को ना जानता था और ना ही इब्राहिम जानता था। खुदा का कलाम बताता है कि एक रोज़ खुदा इब्राहिम को दिखाई दिया और उससे कलाम किया। आपको पता होना चाहिए कि शुरू के ज़माने में खुदा खुद लोगों से बराह रास्त कलाम किया करता था, क्योंकि उनके पास नबियों के सहीफ़े या किताबें नहीं थीं। इसलिए अब हमें आसमान से सुनाई देने वाली आवाज़ की ज़रूरत नहीं, और ना ही रोया की और ना ही फरिश्तों की कि वो आकर हमें खुदा की राह दिखाएं। जब हम ध्यान से कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं तो हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा, आइए सुने। 12वें बाब की पहली आयत में हम देखते हैं, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या आपने सुना कि खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा? खुदा ने इब्राहिम से कहा कि वो अपने बाप के घर को छोड़े और अपने रिश्तेदारों को खुदा हाफिज करे, अपना मुल्क छोड़े और उस मुल्क की तरफ चल पड़े जो खुदा उसे बताएगा। इंसानी सोच के मुताबिक खुदा ने उसे जो हुक्म दिया था उसको मानना इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन खुदा ने उसको बरकत देने के कुछ मंसूबे बनाए हुए थे। आइए इस आयत पर और अगली 2 आयात पर दोबारा गौर करें, ताकि मालूम हो जाए कि खुदा ने इब्राहिम को अपना घर बार छोड़ने और दूसरे मुल्क में जाकर बसने को क्यों कहा। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस बरकत हुआ।
جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ خدا نے ابراہیم کو کسی دوسرے ملک میں چلے جانے کا حکم کیوں دیا؟ وہ اس لیے کہ خدا ابراہیم سے نئی قوم نکالنا چاہتا تھا، جس سے خدا پاک کے نبی اور دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوتا۔ اسی سبب سے خدا نے یہ کہہ کر ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ یہ ایک بڑی سچائی ہے۔ کیا آپ کو اس سچائی کی سمجھ آئی؟ خدا تعالیٰ نے ابراہیم کو چنا تاکہ وہ قوموں کا باپ ہو اور اسی کی نسل سے دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا پاک نے ابراہیم کو بلایا تو ابراہیم خدا کے منصوبے کی تکمیل کی راہ پر چل پڑا، تاکہ گناہوں سے رہائی دلانے والا دنیا میں آئے اور لوگوں کو بچائے۔ ابراہیم خود تو دنیا کا نجات دہندہ نہ تھا، مگر وہ ایسی قوم کا باپ تھا جس سے دنیا کے نجات دہندے نے جنم لینا تھا۔ یہ وہ وعدہ تھا جس میں خدا نے ابراہیم کے سامنے شرط رکھ دی کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑے اور اس جگہ چلا جائے جو خدا اسے دکھائے گا۔ کیا ابراہیم نے خدا کو حکم مانا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، سو ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو اسے ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو، گھر کو اور دین کو کیوں چھوڑا اور خدا کا حکم کیوں مانا؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ابراہیم کو خدا پر بھروسہ تھا۔ ابراہیم کو کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کدھر جاتا ہے، لیکن اس نے خدا کے کلام کو مانا جس نے کہا تھا، چل، اگر تو چلے گا تو میں تجھے برکت دوں گا۔ ابراہیم کو خدا پر بھروسہ تھا۔ وہ خدا کے حکم کے عین مطابق چل پڑا، اور خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسے کنعان کی راہ دکھائی، جسے آج کل فلسطین یا اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ خدا کا کلام آگے بتاتا ہے، اور ابراہیم اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورہ کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ بس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا پاک جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم کو ایک نئی قوم کا باپ بنائے گا، جب خدا پاک ابراہیم پر ظاہر ہوا اور اسے وعدہ کیا تو وہ وعدہ اسی بات کا تھا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ذہن کو ہلا دینے والی اور حیرانی میں ڈالنے والی ہے کہ کنعان کے علاقے میں تو لوگ پہلے ہی موجود تھے، تو پھر ابراہیم اور اس کی نسل اس علاقے پر کیسے قبضہ کر سکتی تھی؟ ابراہیم اس وقت 75 برس کا تھا اور اس کی بیوی ساری 65 برس کی، لیکن وہ دونوں بے اولاد تھے۔ کیا اس بوڑھے جوڑے کے بچے اور ان کی نسل اتنی ہو سکتی تھی کہ وہ پورے علاقے پر قبضہ جما سکتے؟ یہ کس طرح ممکن تھا؟ ہم اس سوال کا جواب ایک مثال کے ذریعے دینا چاہیں گے۔ یہ اس بوڑھے شخص کی مانند ہے جس کے ہاں کوئی بچہ نہ ہو اور وہ دور دراز سے سینیگال دیکھنے آیا ہو، اور اس کے ساتھ اس کی بوڑھی بیوی ہو جو بچے جننے کے قابل نہ ہو۔ جب وہ سینیگال پہنچ جائے تو کوئی ان سے کہے، ایک دن آپ اور آپ کی پوتیاں پوتے پورے سینیگال کے مالک ہو جائیں گے۔ بوڑھا مسکرا کر کہے گا، آپ کو میرے ساتھ یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ کیا میری اولاد اس علاقے کی مالک ہوگی؟ میرا تو ایک بھی بچہ نہیں، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بڑھاپے میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میری اولاد بہت بڑھ جائے گی اور میں سینیگال کا مالک ہوں گا۔ کیا تمہارا دماغ درست ہے؟ شاید یہ مثال کچھ بیہودہ سی لگے، تو بھی خدا نے ابراہیم سے کچھ ایسا ہی وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم عمر رسیدہ اور بچے پیدا کرنے کے قابل نہ تھا، اس کی بیوی بھی بڑھاپے میں حاملہ نہیں ہو سکتی تھی۔ 13ویں باب میں سنیے خدا نے ابراہیم سے کیا وعدہ کیا۔ اس نے فرمایا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ کیا خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ کیا اس نے ابراہیم کو بڑی قوم بنایا؟ کیا اس نے فلسطین کی سرزمین اس کی نسل کو دی؟ یقیناً اس نے ایسا ہی کیا۔ آنے والے سبقوں میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم عبرانی قوم کا باپ بنا، اور خدا نے اس قوم کو وہ سرزمین دی جس کو آج کل اسرائیل کا ملک کہتے ہیں۔
اس کے آگے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت الہل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت الہل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ ابراہیم نے ملک موعودہ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ اس نے جانور ذبح کیا اور اسے اس قربان گاہ پر جلایا جو اس نے بنائی تھی، جیسے کہ حابل، سیت، ہنوک اور نوح نے خداوند کو قربانیاں گزرانی، بالکل اسی طرح ابراہیم نے بھی جانور کی قربانی خداوند کو پیش کی۔ ابراہیم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ خدا نے اپنی شریعت کو منسوخ نہیں کیا تھا، جو کہ بتاتی ہے کہ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ آدم کی باقی نسل کی طرح ابراہیم بھی گناہ گار تھا، کیونکہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس نے خدا کے حضور قربانی کا خون پیش کیا، اس لیے خدا نے ابراہیم کے گناہ کو معاف کر دیا، اور اس قربانی کا خون اس نجات دینے والے پاک برے کی قربانی کے خون کا عکس تھا۔ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم نے آج جو سبق سیکھا ہے وہ بڑا اہم ہے، اسے ہرگز بھولنا چاہیے، کیونکہ کیا آپ کو سمجھ آئی کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو اور باپ کے گھر کو چھوڑ کر دوسرے ملک کا رخ کیوں کیا؟ جی ہاں، خدا ابراہیم کو ایک بڑی قوم بنانا چاہتا تھا جو دنیا کی سب امتوں کے لیے باعث برکت ہو، اور باب البرکت ہو، یعنی برکت کا دروازہ۔ خدا نے ابراہیم سے جو وعدہ کیا وہ اس خوبصورت منصوبے کا حصہ تھا جو اس نے باغ عدن میں اس وقت بنایا جب ہمارے ماں باپ آدم اور حوا نے گناہ کیا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ یہ کہ وہ نسل آدم کو شیطان کے اختیار سے رہائی دلانے کے لیے ایک نجات دہندہ بھیجے گا جو تمام روئے زمین کے گناہ گاروں کی نجات کا سبب ہوگا۔ 2000 سال بعد ابراہیم کے زمانے میں بھی خدا اپنا وعدہ نہیں بھولا۔ آج ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ابراہیم کو دعوت دی کہ وہ ایک ایسی قوم کا باپ ہو جس قوم کے ذریعے دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں آئے۔ اسی وجہ سے خدا نے ابراہیم سے کہا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سامعین، کیا آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آیا؟ ہم آج کے سیکھے ہوئے سبق سے متعلق کچھ سوال پوچھیں گے تاکہ سبق کا خلاصہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ خداوند تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا وطن چھوڑنے اور دوسرے ملک میں چلے جانے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ خدا ابراہیم کو ایک نئی قوم بنانا چاہتا تھا۔ خدا ابراہیم کو نئی قوم کیوں بنانا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ خدا نے اس قوم سے نبی اور رسول پیدا کرنے تھے، انہیں کتابیں اور صحیفے عطا کرنے تھے، اور پھر خود مقدس نجات دہندہ بن کر اسی قوم کے وسیلے سے آنا تھا۔ پھر مختصر خلاصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ابراہیم کو بلایا تو وہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے چھڑانے کے لیے نجات دہندے کو دنیا میں بھیجنے کی راہ تیار کر رہا تھا۔ عزیز دوستو، آج ہم یہیں پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے اگلے سبق میں خدا نے چاہا تو سیکھیں گے کہ ابراہیم کو خدا کا دوست کیوں کہا گیا۔ آپ نے ابراہیم کے وسیلے سے خدا کے وعدے کو سیکھا اور اس پر غور کیا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور جو آج کے پروگرام میں قابل غور آیت تھی وہ آپ سب کے گوش گزار کرتے ہیں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔